अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। जो डोनाल्ड लू की जो हियरिंग हुई है, वो आपने देख ली होगी और उसके ऊपर तज्ज़ियाजात भी आपने सुने होंगे। मैं अपनी भी जो एक राय है वो रखता हूँ, इस हवाले से वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कुछ इंकशाफ़ात किए हैं, बड़े ज़बरदस्त पिन पॉइंटेड किस्म के, बड़े ही टू द पॉइंट उन्होंने बात की है और उन्होंने बाकायदा टाइमलाइन भी दे दी है। और उस इंकशाफ के बाद दौड़ें लगी हुई हैं और कहाँ कहाँ पे दौड़ें लगी हुई हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। साथ-साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, उनका भी ज़रा तज़िया करेंगे, 2-3 और चीज़ें हैं, उनको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पहला काम होता है, जो हम करते हैं और करना चाहिए, वो है कुरान पाक की एक आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये सूरह 4 जो है, ये है आयत नंबर 147 है और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। तो इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा? यानी वो अल्लाह ताला कहता है कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें अज़ाब दूँ? अगर तुम शुक्रगुज़ारी करते हो और बाईमान रहो, अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला है और बहुत पूरा इल्म रखने वाला है। ये बेसिकली बड़ी रीअश्योरिंग किस्म की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं आप लोगों को अज़ाब दूँ? अगर आप सिर्फ़ 2 काम कर रहे हो, अगर आप शुक्र कर रहे हो और आप ईमान वाले हो, तो फिर आपको किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। तो इसलिए ये जब भी मैं ये आयत पढ़ता हूँ, तो मुझे यकीन माने कि बहुत ज़्यादा एक रीअश्योरेंस मिलती है कि हम जैसे जो गुनहगार भी हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ रहमत के उम्मीदवार होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उसके पर्दे के नीचे और उसके साए के नीचे हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर परफ़ॉर्मेंस दे सकेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया ना कि मैं वो हूँ कि जो तुम्हारा गुमान है। तो अगर हम उससे गुमान अच्छा रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतरी होगी। तो इसलिए कुरान के साथ-साथ जो साहिब कुरान हैं, उनके लिए भी दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक दफ़ा कम से कम। मुझे यकीन है कि आपके लिए और हम सब के लिए तोशे आखिरत बन जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा आते हैं, ये जो सूरत-ए-हाल चल रही थी, एक तो ये है कि एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ये 1-2 कमेंट्स मैंने पढ़े कि जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था जी कि इनको अरबी हमें नहीं आती। वाक़ई हमें अरबी तो नहीं आती है और ना ही वो हमें हमारा एक्सेंट है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम कुरान ना पढ़ा करें? पहले कुरान पढ़ने से पहले हम जाएँ सऊदी अरब या किसी और जगह पे जाके तो अपना एक्सेंट बेहतर करें और फिर हम कुरान पाक पढ़ें। तो फिर उन लोगों का क्या होगा कि जो बिल्कुल ही नहीं अरबी को जानते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ज़हन खुला रखें। हर एक को हक है कि वो कुरान पाक पढ़े और जिस तरह का भी वो बेचारा पढ़ सकता है वो पढ़ ले। लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए और उसको समझना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ये ऐसे ही है ना कि जैसे मैं आपको कहूँ या मैं अपने आप को कहूँ कि भई जब तक मुझे अमेरिकन एक्सेंट इंग्लिश का नहीं आता, तो मुझे इंग्लिश नहीं समझनी चाहिए, ना बोलनी चाहिए, ना पढ़नी चाहिए। तो आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई? या मैं आपको कहूँ जी आपका जब तक ब्रिटिश एक्सेंट नहीं होता, उस वक़्त तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। तो ये ऐसा नहीं है। ये अपने आप को थोड़ा-सा खोलें, अपनी इन चीज़ों में से निकलें बाहर। कई दफ़ा कई कमेंट्स लोग कर देते हैं कि जी फलाँ शख्स ने अस्सलाम वालेकुम के जवाब में अस्सलाम वालेकुम कह दिया, वालेकुम सलाम क्यों नहीं कहा? तो भई ठीक है, वो कह लेंगे, उनको समझा भी देंगे, लेकिन इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएँ। अब ये मेरा ख़्याल है कि छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों ने हमें सदियों पीछे कर दिया है। और एक ये हमने हमने ये जो तक़लीद का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें आके हम इतने फँस चुके हुए हैं कि हम अपने उस ब्रांड से, अपने उस ख़्याल से दूसरा कोई ख़्याल समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो जिसकी वज़ह से हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश होगी कि अपने आप को ओपन अप करें, लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करें, इंक्लूसिव रहें, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे काम जो हमारे वो आसान हो जाएँगे। और इसीलिए मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए मेरा मकसद जो है मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी कि आप पॉलिटिक्स पे करेंगे तो ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। अगर मैं व्यूज़ के लिए करूँ तो फिर मैं बिल्कुल दूसरे इश्यूज़ को ना टच करूँ। आप देखते हैं कि मैं कभी-कभी दूसरे जो इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी रिसेंटली इरम सईद साहिबा का इंटरव्यू किया, कभी हम किसी और का कर लेते हैं, कभी किसी और इश्यू के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हम टॉपिक्स जो अब ये जो आप पॉलिटिक्स पे देखते हैं, इनकी लाइफ़ होती है सिर्फ़ चंद घंटे, उसके बाद दे आर गॉन, दे आर डेड। लेकिन ये जो दूसरे इश्यूज़ हैं, ये परमानेंट एक किस्म के हमारे इश्यूज़ हैं। दीन को समझना, हमारी ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं, उनको समझना। तो इसलिए मैं व्यूज़ की खातिर अगर करता हूँ, तो फिर उनको तो मैं टच भी ना करूँ। लेकिन मैं करता हूँ इसलिए कि मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है
کہ صرف ویوز کی خاطر ہم نہ سوچیں، ہم یہ دیکھیں کہ ویلیوز بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ہماری ویلیوز جو ہیں وہ اس وقت مشکوک حد تک جو ہے نا وہ بڑی بری حد تک پہنچ چکی ہوئی ہیں، اور ہمیں ان کو سنبھالنا ہے ہمیں۔ اور اگر ہم جیسے لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا موقع دیا ہے، اگر یہ اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر کیسے یہ معاملات چلیں گے؟ تو اس لیے انکریج کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں، اور آج کل آپ نے سبسکرائب کرنا چھوڑا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور شیئر بھی کیا کریں اور کامنٹس ضرور کیا کریں، اور کامنٹس پہ میں ایک ضرور آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی میرے دوست بہنیں بھائی ہیں جو بھی کامنٹس کرتے ہیں، وہ ساتھ یہ ضرور لکھا کریں کہ آپ کہاں سے یہ کامنٹ کر رہے ہیں، تو اسے ایک زیادہ امپیکٹ بھی پڑتا ہے کہ مختلف جگہ سے مختلف لوگ جو ہیں وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والا جو ہے وہ بھی انکریج ہوتا ہے کہ یار اتنی جو ایک ڈائیورس پاپولیشن ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارا احتساب بھی کر رہی ہے اور اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہے۔ تو یہ آپ سے گزارش کرنی تھی، بہت بہت شکریہ، ذرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے سب نے اس دنیا سے جانا ہے، تو ہماری جو سینٹر آف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہیں ہونے چاہیے کہ مجھے پیسے کتنے مل رہے ہیں، مجھے ویوز کتنے مل رہے ہیں، میری بلے بلے کتنی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ میٹر ہی نہیں کرتی۔ پبلک اوپینین از نو اوپینین۔ اگر ہم پبلک اوپینین پہ جائیں نا تو بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سیکنڈز میں، چند منٹس میں، چند ہفتوں میں، مہینوں میں ان کی ساری دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے، تو وہ پبلک اوپینین جو ان کے حق میں ہوتی ہے ایک دم خلاف ہو جاتی ہے۔ تو پبلک اوپینین کی بنیاد پہ ہمیں اپنی جو ہے نا وہ آخرت کو اسٹیک پہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں آئندہ بھی جو کم ویوز والے پروگرامس ہیں وہ بھی کرتا رہوں، تاکہ میں اپنا کم از کم جو فریضہ ہے وہ ادا کر سکوں۔ اور بائی دا وے میں اور بھی ایک دو پروگرامس پہ میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس پہ بھی مجھے یقین ہے کہ زیادہ ویوز نہیں آئیں گے، لیکن میں کروں گا ضرور، اور اسی لیے کروں گا کہ وہ میری ذمہ داری ہے کہ جب تک میں ہوں، میں چونکہ سینٹر آف اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرف کیا دیکھ رہا ہے اور میں اس کی طرف کیا دیکھ رہا ہوں، کیا پہنچا رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی بڑا کارگر ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ذرا یہ جو ڈونلڈ ڈو صاحب کی ہیئرنگ ہوئی ہے، میں اس کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس ہیئرنگ کو بالکل پھکڑ قسم کی ہیئرنگ کہوں گا، بالکل پھکڑ قسم کی، اور وہ اس کی وجہ ہے۔ دیکھیں، میں نے 10 سال امریکہ میں یہی کام کیا ہے جو آج آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہم نے بیسیوں اس طرح کی ہیئرنگز جو ہیں، یہ جو ریبن بلڈنگ ہے جس میں یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کے مختلف رومز میں ہم نے بڑی ہیئرنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹون اینڈ ٹینر کیا ہوتا ہے ہیئرنگز کا اور کس طریقے سے کام چلتا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ ہیئرنگ شروع ہوئی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ساری اسٹیجڈ ہے، کیونکہ اس میں ایک تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی میجورٹی ہوتی ہے، جو جو مختلف کمیٹیز ہیں، جس طرح یہ فارن ریلیشنز کمیٹی تھی، اس میں اوبیسلی جو میجورٹی ممبرز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کن کی ہے؟ ڈیموکریٹس کی۔ اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ان کا صدر کون ہے؟ پریزیڈنٹ بائیڈن۔ وہ کون ہے جس نے عمران خان کو ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ادھر سے سلسلہ چل رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور بائیڈن کو کس نے یہ کہا؟ اس کا الگ سے ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ ابھی وہ صدر بنا بھی نہیں تھا، تو پہلے یہ لابنگ ہو رہی تھی اس کے ساتھ کہ پاکستان کو اپنے ٹائٹ کرنا ہے، عمران خان کو اپنے ٹائٹ کرنا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جب وہ آیا تو اس کو پرسنل کوئی دشمنی تو نہیں تھی، لیکن چونکہ briefing ہوئی تھی، لابنگ ہوئی بھی تھی، تو اس نے کال تک نہیں کی۔ تو یہ وہی گورنمنٹ ہے جس سے ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی چیزیں میں نے دیکھی اس میں، تمام پوائنٹس میں نے دیکھی، ایک لمحہ پھر یہ آ گیا جب میں نے دیکھا نا کہ بالکل اسٹیجڈ ہے، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر میں نے بعد میں ریکارڈنگ دیکھی، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارے کے سارا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو کانگریس میں جس طرح کے سوال کر رہے تھے، وہ جیسے بچے نہیں سوال کرتے اس طرح کے سوال کر رہے تھے، اور ارریلیونٹ سوال کر رہے تھے۔ اور یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بڑے ڈفر قسم کے ہمارے لوگوں کی طرح ہیں کچھ، جس طرح کہ ہمارے آگے میں پارلیمنٹ میں، لیکن وہ بڑے سمارٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کانگریس مین ہوتے ہیں، یہ بڑے گرل کر کے بڑے زبردست قسم کے ٹف جو ایک پروسیس ہے اس میں سے نکھر کے پھر آگے آ کے تو الیکشن جیت کے آتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ان کو ہر چیز کے اوپر ان کی پالیسی بریفنگز ہوتی ہیں، تب جا کے یہ پھر آپ کسی بھی کانگریس مین کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کو امریکن اکانومی کے ایک فگر کا پتہ ہوگا کہ اس کی اکانومی کیسی جا رہی ہے۔
تو یہ نہیں تھا کہ وہ جان کے وہ نہیں کر رہے تھے، وہ ان کو بریف کیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس کو گرل نہیں کرنا، ڈونلڈ لو کو۔ اچھا، اب یہ جو پھکڑ میٹنگ ہے، اس میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے تو پہلے بھی امید نہیں تھی کہ اس میں سے کچھ برآمد ہوگا، اور وہی ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھکڑ میٹنگ، پھکڑ کویسچن، اور پھر جو ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے دوست پی ٹی آئی کے یا دوسرے، کہ کوئی پھکڑ میٹنگ کے بعد کوئی جھکڑ آئے گا اور جناب یہ حکومت ہماری پاکستان کے اندر گر جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اس سے امیدیں لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اب ہے۔ یہ پورے کے پوری ایک رجیم چینج جو ہے، ایک رجیم نے، جو بائیڈن رجیم ہے، اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو جب تک وہ ہیں اس تک اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کانگریس مین کسار ہوں یا بریڈ شرمن ہوں، جو بھی انہوں نے کویسچنس کیے ہیں وہ کرتے رہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ ہوگی تو انہوں نے کر لیے، لیکن باقی کانگریس مینوں کو آپ نے دیکھا، حالانکہ ان کی جو پاکستانی وہاں پہ لوگ ہیں، انہوں نے ان کو کافی امداد وغیرہ بھی کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کویسچنس جو ہیں وہ ٹف نہیں کیے، اور انہوں نے اس کو اسپاٹ پہ نہیں ڈالا ڈونلڈ لو کو۔ حالانکہ ایک دو دفعہ جب ہوٹنگ وغیرہ ہوئی ہے تو اس کے ذرا طوطے شوتے اڑے تھے، لیکن ظاہر ہے جیسے ہی اس کو دیکھا انہوں نے، تو وہ ایک کانگریس مین نے، آپ نے دیکھا کہ جیسے اس نے کہا جی ان کو نکالیں باہر جو یہ شور کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح کر کے انہوں نے اس کی سائڈ لی، اس کو تھوڑا سا انکریج کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر اچھا، ایک اور چیز جو اس میں بڑی، جو مجھے بڑی عجیب سی لگی، وہ یہ تھی جب اس کانگریس میں، میرے خیال بریڈ شرمن نے یہ کہا کہ جی آفیہ صدیقی کے حوالے سے، کہ اگر آپ اس کو ٹریڈ کریں ڈاکٹر شکیل آفریدی کے ساتھ اور اس آفیہ صدیقی کو اب رہا کر دیں، تو ڈونلڈ لو جو تھے وہ کہنے لگے تھے کہ جناب آج تک کبھی کسی پاکستانی آفیشل نے ہمیں یہ مطالبہ نہیں کیا، یہ کہنے ہی لگے تھے کہ وہ رک گئے، اور انہوں نے، ان کا ٹائم ختم ہو گیا تو وہ دوسرے کویسچن پہ ہو گئے، انہوں نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ لیکن مجھے اتنی شرم آئی کہ دیکھیں ہماری ایک خاتون جو کہ وہاں پہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے، اور جس طرح اس نے خود، کانگریس مین نے بھی یہ کہا کہ اس کی تو حالت ہی بہت خراب ہو چکی ہوئی ہے، تو ہمارے گورنمنٹ کیسی گورنمنٹ ہے کہ ایک ان کی شہری جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور خاتون ہے، اس کے بچے ہیں، اور آپ نے اس کے لیے کوئی کیس نہیں لڑا، کبھی کسی کو آپ نے جا کے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو رہا کر دیں۔ حالانکہ عمران خان کا مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں کوئی ڈیولپمنٹ وغیرہ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، کچھ ان کی عزت نہیں رکھتے ہیں، جب ہم ان کی خود عزت نہیں کریں گے تو دنیا کیوں کرے گی؟ یہ مجھے بڑا افسوس ہوا، تو جب اس نے یہ کہا کہ جی کسی نے آج تک ہمارے ساتھ یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ تو دس از فار شور کہ جو بھی ہوا ہے اس میں ڈونلڈ جو تھے اوتھ جھوٹ بول رہے تھے، اسی لیے اپنے پیچھے سے دیکھا کہ لائر لائر کی وہ جب نعرے لگے تو پھر ان کو نکالنا پڑا، اور باقی لوگ جو تھے وہ بیٹھے رہے، لیکن پھر بھی ووٹنگ جو ہے کافی ٹھیک ٹھاک ہوئی۔ اچھا، اب یہ جو جھوٹ بولا گیا ہے، یہ انڈر اوتھ جھوٹ بولا گیا ہے، اب اگر یہ تھوڑی سی کوئی پرسو کرے اس کو، اور اس کے بارے میں ایک لابنگ کریں کہ جی یہ انڈر اوتھ تھے اور انہوں نے لائی کیا ہے، اور یہ اس کے ثبوت ہیں کہ انہوں نے کس طرح لائی کیا ہے، تو یہ ان کے خلاف ایک زبردست کیس بن سکتا ہے، اور پرجری کا کیس بن سکتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ایک کوڈ ہے، یو ایس کوڈ، ٹائٹل اس کا 18 ہے، اور اس کی ایک سب کلوز ہے 1001، اس کے تحت یہ ان کے اوپر کیس چل سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 1001 جو ہے، اس میں کئی لوگ پکڑے جا چکے ہوئے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں، مثلا راڈ بلیگوچ ایک ان کا نام تھا، ایک اسکوٹر لیبی، بڑا مشہور نام آپ نے دیکھا ہوگا، یو ایس پالیٹکس میں بڑا نام تھا ان کا، ایک برنرڈ میڈوف تھے، وہ اس کی زد میں آ چکے ہوئے ہیں۔ مارتھا اسٹیوارٹ ایک خاتون ہوا کرتی تھی، ہم جب وہاں پہ ہوتے تھے، بڑی مشہور، بڑی ایلیگنٹ لیڈی تھیں، بڑی مشہور، بڑی رچ عورت تھیں، ان کو انہوں نے اسی طرح پرجری میں، یہ کیونکہ یہ اٹس اے فیلنی، یہ فیلنی ہے، اور اس میں 5 سال تک قید آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ انڈر اوتھ بھی جھوٹ بول رہے ہوں۔ اور کانگریس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ انڈر اوتھ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے حوالے سے ان کا جو کیس تھا، ان کی امپیچمنٹ بھی جو ہوئی تھی، وہ کیوں ہوئی تھی؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے مونیکا لیونسکی کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی کوئی افیئر چلایا ہوا تھا، ان کی امپیچمنٹ اور ان کا یہ سارا کیس اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس ریلیشن شپ کے بارے میں۔ آپ سمجھ نہیں نا، یہ جھوٹ بولنا جو ہے ہمارے اسلام میں تو ہے ہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ امریکی قانون کے بھی انڈر اوتھ اگر آپ ہیں
اور اگر آپ انڈر اوتھ کانگریس میں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی یہ ایک بہت بڑا آپ کے خلاف قانون کا وہ معاملہ آ جاتا ہے، اور اس میں یہ فیلنی ہے، پرجری کے یہ جو دوسرا میں نے آپ کو سیکشن بتایا، اس کے تحت یہ پھر جو 1001 سیکشن ہے، اس کے تحت یہ ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اگر پاکستانی لوگ جو وہاں پہ اس کے لیے لابنگ کریں تو۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اس میں بڑی جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی ایمبیسی نے یہ اپنے 2-3 کانگریس مینوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں وہ ان کو جا کے ملے ہیں۔ اب کئیوں کو وہ ملے ہوں گے، کئیوں کو انہوں نے فون کیے ہوں گے کہ جناب یہ اس طرح کی جو ہیئرنگ ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو، چونکہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ سمپیتھیٹک ہے ٹورڈز دی گورنمنٹ آف پاکستان، اور ظاہر ہے کہ ایمبیسی کو وہ ایکسیس بھی دی ہوگی حکومت امریکہ نے، تو ہمارے ایمبیسڈر صاحب جا کے آرام سے جا کے ان کو مل سکے ہوں گے، اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتایا ہوگا، تو وہ ان کی جو لابنگ تھی وہ کام کر رہی تھی، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کافی افیکٹولی ان کا جو لابنگ ایفرٹ ہے وہ کام کیا ہے اس نے، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ بڑی عجیب بات ہے، ویسے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے جب ہم ہوا کرتے تھے یا اس کے بعد بھی، کہ پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی جو تھی وہ الائنڈ ہوا کرتی تھی، اور ہم جا کے مختلف جگہوں پہ جا کے کشمیر کے حوالے سے مختلف جو تھیں، ایون یہ ریبن بلڈنگ میں کئی جو ہیں وہ ہیئرنگز اٹینڈ کیا کرتے تھے، اور اس میں پاکستانی ایمبیسی جو تھی وہ آلویز آن بورڈ ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے سارے ایمبیسڈرز ہمارے دور میں جو اتنے بھی تھے تو وہ ہمارے ساتھ ہمیں بریفنگ دیا کرتے تھے کہ کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، تو وہ بڑا ایکٹیولی ہم اس کو میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ موقع ہے کہ پاکستانی ایمبیسی اس وقت ہے ایٹ آڈز ود دی پاکستانی کمیونٹی، تو یہ ایک عجیب سا سما ہے کہ پاکستانی ایمبیسی کچھ کہہ رہی ہے اور پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہے، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ تو پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ ہونی چاہیے نا، اور پاکستانی ایمبیسی کو بھی پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایٹ آڈز ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جو کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس سے کچھ امید نہیں لگانی چاہیے، اور ہاں ایفرٹس جاری رکھنی چاہیے۔ یہ مطلب مجھے لگتا نہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ کوئی گڈ نیوز ہے عمران خان کے لیے۔ ہاں یہ دس از اے گڈ نیوز فار جنرل عاصم، جناب جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں ان کے لیے گڈ نیوز ہے، یہ شہباز گورنمنٹ کے لیے گڈ نیوز ہے، ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان کو ایک ریلیف مل جائے گا، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ تھا، یہ اس میں سائفر میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کہا کہ ایک بھی اس میں ہمارا فرض جو ہے وہ شامل نہیں تھا، حالانکہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ہمارا جو سائفر آیا تھا مجید صاحب نے جو لکھا تھا اس میں سب کچھ یہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے جھوٹ لکھا ہوا تھا، انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہوا تھا، تو اس کے اوپر اگر کوئی انویسٹیگیشن ہو تو وہ سب کے سب جو ہے وہ اس میں ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی خیر آپ کو برآمد ہوتی ہوئی مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہی۔ ہاں ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ اس کو اس پوری کی پوری ایفرٹ کو اب تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پہ جو ہے وہ ایز اے پی ٹی آئی وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ الائنس بلڈنگ میں جائے، مختلف جو گروپس ہیں، ایون پاکستانی گروپس ہیں، پاکستانی آرگنائزیشنز بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو وہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کھینچے کھینچے سے ہیں پی ٹی آئی سے، تو پی ٹی آئی کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے ان گروپس کی طرف، اور ان کو کہنا چاہیے کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اسی طرح جو دوسری کمیونٹیز ہیں، مثلا انڈینز ہیں، انڈینز کے ساتھ بھی کئی وہاں پہ کئی ایسے گروپس ہم ان کو مل سکتے ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ امریکن گروپس ہیں، جس طرح وہ کوڈ پنک کی جو خواتین وہاں پہ اور جو لوگ آئے ہوئے تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، یہ اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے الائنس بلڈنگ کریں، اور ان کو بتائیں کہ جی یہ ہمارا پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے، یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب کی طرف، جو انہوں نے انکشاف کیے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ عمران خان ایک درویش جو ہے وہ اس کی طرح، جس طرح درویش جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پردے کے اس طرف سے بھی دیکھ لیتا ہے، تو اس طرح کے وہ انکشافات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بیسیکلی ان کو ایکویٹل ملا ہے مئی 26، اور دوسرے 2 ایف آئی آر جو تھیں ان کے خلاف وائلنس کو انکریج کرنے کے حوالے سے، تو اس میں جب وہ ان کو ایکویٹل ملا ہے تو وہ اس کے بعد انہوں نے جرنلسٹوں سے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 4-5 مہینے ہیں اس حکومت کے، اور اس کے بعد یہ فارغ ہو جائے گی، اور اس کے بعد میری بھی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔
اچھا اب یہ اس میں مختلف چیزیں ہیں، بڑی اور انہوں نے بھی باتیں کی ہیں کہ کیا-کیا ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ ایک عجیب آدمی ہے، ریزائن دینا چاہیے اس کو۔ پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر بھی کلیریفائی کیا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو یہ نہیں کہا کہ پیسے نہ دیں، ہم نے یہ کہا کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، اس وقت تک اگر آپ پیسے دیں گے تو وہ ضائع ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی سیریس نہیں ہے، یہ تو کھاؤ پیوں ہیں، یہ ان کا تو کام ہی صرف یہ ہے، ساری زندگی انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے پاکستان کے پیسے کھانے اور پھر اس کو ڈکارنے کے بارے میں۔ اچھا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈالر کی کمی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈالرز کی کمی کو ہم پورا کر سکتے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی پورا کر سکتی ہے تھرو اوورسیز پاکستانیز، تو ان کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اچھا، عارف علوی صاحب کے بارے میں بھی آج میرا خیال ہے کہ عارف علوی صاحب کو بھی ایک سائے آف ریلیف ملا ہوگا، ایسے کیا ہوگا کہ واہ واہ چلیں اچھا ہو گیا۔ عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور انہوں نے کوشش اپنے طور پہ کی تھی، لیکن میرے اوپر چونکہ کاٹل لگ گیا تھا تو اس لیے وہ نہیں ہو سکا۔ تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جب پوچھا گیا کہ جی باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے بارے میں، تو بھی انہوں نے بتایا کہ باجوہ صاحب نے خود ہی یہ اسیوم کر لیا تھا کہ میں فیض صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، حالانکہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا۔ آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس پی آر کو بھی اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اپنے بیانات کے حوالے سے بھی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فضل الرحمان صاحب کو اور شیخ رشید صاحب کو بھی ہم جو ہمارا جو جلسہ ہونے والا ہے اس میں دعوت دیں گے، اگر وہ آگے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو نہ صحیح۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال پوری کی پوری آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اس میں کچھ ڈومیسٹک ہمارے فیکٹرز ہیں، کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں جو کہ ایٹ پلے ہوں گے آئندہ چند مہینوں کے اندر اندر۔ اور اس میں جو ایک یو ایس فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سال ہے بائیڈن کا، یہ بڑا امپورٹنٹ سال اس لیے ہے کہ اس میں مجھے شک پڑتا ہے کہ بائیڈن شاید ری الیکشن کی طرف نہ جا سکے، کیونکہ ان کی صحت کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، ان کے دیگر معاملات بھی ہیں، پاپولیرٹی بھی ان کی بالکل نیچے چلی گئی بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو کنونشن ہے وہ ہے اگست میں، جو اینول جو اس کا جو ڈیموکریٹک پارٹی کا اوور آل کنونشن ہوتا ہے، اسی طرح ریپبلکنس کا جولائی میں ہے، تو ایک مہینہ اپارٹ ہیں دونوں۔ تو اس میں جو اگست میں ان کا کنونشن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپٹ آؤٹ کر جائیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آپٹ آؤٹ کر جائیں اور کہیں جی کہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی، تو اس کنونشن میں انڈورس کرتا ہوں فار ایگزامپل مشیل اوباما کو۔ تو اگر وہ مشیل اوباما کو لے آتے ہیں، جیسے کہ پہلے کہا گیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کا شک مجھے ہے کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں، تو اگر وہ کرتے ہیں تو اس سے بھی یو ایس پولیٹکس میں ایک اچھی خاصی جو ہے نا وہ سٹر ہوگا، کافی بڑی ایک ہلچل میں پھیلے گی کہ کیا ہو گیا وہاں پہ۔ لیکن ٹرمپ کے حوالے سے بھی جب ان کا کنونشن ہوگا جولائی میں، تو وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل مئی جون جولائی، تو یہ 4-5 مہینے کا یہ ایک سلسلہ بنتا ہے، تو اس میں بھی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی۔ مجھے مجھے گٹ فیلنگ ہے کہ یہ جو امریکن فیکٹر ہے یہ بھی ایٹ پلے ہوگا، آپ آئندہ چند مہینوں میں دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ بریٹ شرمن نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ہمارا جو یو ایس ایمبیسڈر ہے وہاں پہ وہ جائے وہاں پہ اور عمران خان کو ملے اور میک شیور کرے کہ وہ زندہ رہے اور وہ آ کے اپنی جو سٹوری ہے وہ بتائے ہمیں۔ تو اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اوور آل ایک تھنکنگ جو ہے وہ آنی شروع ہو چکی ہوئی ہے امریکہ میں کہ عمران خان جو ہے ہی از دا مین فیکٹر رائٹ ناؤ ان پاکستان، اور اس کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا پڑے گا، اس سے بات کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کا یہ فیکٹر اس پہ کام نہیں کرے گا یا اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی سچویشن کلیئر ہوگی پاکستان کی، بلکہ کلیئر ہوگی اس سے پہلے ہی اگر آثار بھی شروع ہو گئے کہ جناب حالات بدل رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہمارے جو بڑے بڑے ہیں نا ماشاءاللہ بڑے بڑے جگادری، یہ سورج مکھی کے پھول کی طرح مڑیں گے، اور پھر ان کے آپ سٹائل دیکھیے گا کہ کیسے یہ گھومتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ ان کے سٹائل دیکھیے گا کہ یہ کیسے عمران خان کے لیے راستے ہموار کریں گے اور عمران خان کے لیے نکالنے کے لیے ساری چیزیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا فیکٹ ہے جو کہ میری نظر میں امپورٹنٹ ہوگا آئندہ 3-4 مہینوں کے اندر اندر۔ اچھا جی، ایک گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو ایک آڈیو میں سن رہا تھا، بلکہ وہ میں تھوڑی سی آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، جو میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ یہ انٹر پروونشل ہارمنی کے حوالے سے بڑی خطرناک ہے۔ یہ دیکھیں جی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان کو یہ آئیں اور انشاءاللہ بھی آئیں گے، پھر میں ان کو بتاؤں گا
کہ حق میں کون ہے, سچ میں کون ہے, اور کون یہاں پہ بدماش ہے, اور کون اپنا تحفظ جانتا ہے, اور کون کیا کر سکتا ہے. اب اگر ان کو اس چیز کا شوق ہے تو پھر وہی بات ہے, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, سوار بھی حاضر ہے. پھر میدان چھوڑ کے بھاگ نہ جائے, کیونکہ ان کا پچھلا ریکارڈ بھی ایسا ہے کہ پھر میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. غیر مینڈیٹ کے بیٹھی ہو تو مریم, تم وزیر اعلیٰ بن چکی ہو, تمہارے پاس مینڈیٹ ہے, تم نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, تمہاری حکومت جعلی حکومت ہے, مینڈیٹ چوری کی ہوئی حکومت ہے, نہ تمہارے پاس عوام کی طاقت ہے, نہ تمہارے پاس عوام کا ووٹ ہے. اپنی حد میں رہو, اپنی حدوں کو کراس نہ کرو. تم ایک عورت ہو, ہمارا کلچر نہیں ہے کہ عورت کے بارے میں بات کی جائے. تم وزیر اعلیٰ بن گئی ہو, وہ بھی بغیر مینڈیٹ کے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں حدوں سے باز نہیں آ رہی ہو. حدوں سے باز آ جائے, پنجاب کی حکومت باز آ جائے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, آخری وارننگ دے رہا ہوں, ان کو بھی دے رہا ہوں اور وفاقی حکومت کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ باز آ جاؤ ان چیزوں سے. اگر آپ باز نہیں آؤ گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے سے حکومت کیسے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں بنا ہوا ہے یہاں پر کہ پہلے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے ہمارا, اس کے اوپر ہم جو ہے آرام سے اپنا ایک جائزہ عدلیہ سے مانگ رہے ہیں, اور ہم اوپر سے بدماشی کر کے, بلیک میلنگ کر کے, یدی ہم پرچے اور کاٹ دیں گے, ہم آپ پہ وارنٹ نکال دیں گے. تو مریم میڈم تو سن لو ایک بات, یہ میرا پیغام ہے تمہیں, اسپیشلی مریم نواز کو. مردوں کا اچھا مجھے نہیں لگ رہا, لیکن میں مریم نواز کو نہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو میسج دے رہا ہوں. تمہارے باپ نواز شریف پہ, یہ میرے گھر کے ساتھ 100 فٹ پہ ایک تھانہ ہے, کینٹ تھانہ, اس پہ زرداری کی FIR ہوئی پڑی ہے. تمہاری پارٹی کے اور لوگوں میں بھی ہوئی پڑی ہے. زرداری صاحب جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی ہوئی پڑی ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ میں وہ FIR نکلوا کے, آپ کے بیورا نکلوا کے آپ کے گھر پولیس بھیج رہا ہوں. اس لیے اجتناب کرو ان باتوں سے, اور جو غلط FIR کی ہیں ان کو ٹھیک کر لو. اب یہ دیکھیں, یہ صورتحال ہے جناب, یہ ہماری انٹر پروونشل ہارمنی کا عالم ہے. یہ کل بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ تھوڑا سا ذرا احتیاط کے ساتھ بیہیو کریں, کیونکہ پہلے ہی ان کے اندر ایک بڑا احساس محرومی ہے. وہ مزید بڑھے گا تو ہمارے لیے ایک اچھی بات نہیں ہوگی. تو ان کو, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ لگتا جو ہے کہ جیسے یہ کوئی ڈیزائن ہے جس کو یہ فالو کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ حاصل کرنا ہے. تو یہ بڑا ہی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے. آخر میں صرف ایک چیز بتاؤں گا کہ ایئر چیف کی ایکسٹینشن ہوئی ہے, اور یہ جو کہ جس کے اوپر کنڈیمنیشن ہر طرف سے آئی ہے, لیکن مزید آنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ سیٹ ہونے لگا ہے کہ یہ اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو پھر ہمارے ادارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو بھی اس بارے میں اپنی ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے, اور عمران خان صاحب سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایکسٹینشن یہ جو ہوئی ہے اس کے اوپر PTI کیا کرے گی. PTI کو اس کے اوپر اس کی نہ صرف کنڈیمنیشن کرنی چاہیے بلکہ اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ایئر چیف کی جو ایکسٹینشن ہے یہ کیا تماشا ہے کہ ہر چیز جو ہے, کل کو نیول چیف کہے گا جی مجھے بھی ایکسٹینڈ کریں, دوسرے کہیں گے جی مجھے بھی کریں. ہر ادارے کا جو چیف ہے, آپ کو پتہ ہے جو بھی ادارہ جس میں ایکسٹینشن آتی ہے اس کے اندر بہترین قسم کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایکسٹینشن کی وجہ سے سفر کرتے ہیں, وہ پھر کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے, کوئی آپٹ آؤٹ کر جاتا ہے, کوئی چھوڑ جاتا ہے, اور سارے کا سارا جو ادارہ ہے اس کی جو موٹیویشن ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ PTI کو کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے اور پروٹیسٹ کرنا چاہیے. تو اسی طرح آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں جناب. بہت بہت شکریہ. اپنے کامنٹس ضرور کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. سبسکرائب بہت کم کر رہے ہیں آپ لوگ, ضرور کریں, اور اپنے کامنٹس کریں, شیئر کریں, اور ہمیں بتاتے رہیں کہ کس طرح کے آپ کو پروگرامس چاہیے. اپنی آراء ضرور دیا کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ سارے پروگرامز میں جو آپ کے کامنٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھوں اور ان کو جواب بھی دوں اور ان کو لائک بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے سراکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. روزوں کے دوران دعائیں ضرور کیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.